रोज नित नया अपना आप शोषा छोड़ते हो और आपके शोषों से अब लोग बड़े वाकिफ हो चुके हैं। अदालत में अब पता चला है कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये झूठ सुन के ये भी तंग आ गए हैं, इनके भी कान पक गए हैं। सबूत इन्होंने देने हैं और हम आज सबूत की इंतजार कर रहे थे और हमें टेक्निकलिटीज में फंसा रहे हैं। मैं ही समझता हूँ कि ये इस तरह की सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है। नैब की ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। सिचुएशन रूम में खुश आमदेद। नाज़रीन, लीगल बैटल आप देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और दुनिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो हम देख रहे थे कि BBC उर्दू पर एक खबर ब्रेक की जाती है और उसमें जो टाइटल है वो उसकी अक्स भी छाप दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए। और BBC के मुताबिक ये 90 की दहाई से इसकी मिल्कियत ख़त्म नहीं हुई और तब से ये नीलसन और जो नेस्कोल है उसकी जो है वो उसी कंपनी की मिल्कियत है, यानी जो मियाँ साहब के जो साहबजादे हैं उनकी मिल्कियत में। और आज अदालत में भी यही कहा आज हम हमारे फाजिल वकील जो थे उनके कि जी ये मियाँ साहब से इसका कुछ लेना देना नहीं है, मगर 90s में ये ख़रीदे गए। और ये जो कहा गया था कि 2006 में जो हमने इनको टेक ओवर किया, तो ये स्टोरी और ये जो टाइटल्स मेरे सामने हैं ये मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, ये हमने BBC की उर्दू की वेबसाइट से निकाले हैं। वो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं इसको और ये कहते हैं कि नहीं जनाब, 90 की दहाई से ये जो फ्लैट्स थे इनकी मिल्कियत तब्दील नहीं हुई। अब ये BBC है हमारे सामने और आप उसे देख भी सकते हैं। मगर थोड़ा सा अगर मैं रीकैप करूं तो आज जो नए वकील हैं, जो नए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अब अकरम शेख साहब के बाद वकील साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने जो डिफेंस पुट अप किया है उनका कहना है कि जनाब मियाँ साहब को तो इससे बाहर निकाले। और ये मुस्लिम लीग नून पहले कहती भी रही है जी कि इनका मियाँ साहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप इस बुनियाद पर नाअहल नहीं कर सकते, ये तो उनके बच्चों को बुलाया जाए। दूसरा जो उन्होंने इसरार किया है वो ये है कि जी आप इसका एक कमीशन बना दें, दुबई भेजा जाए और पूछा जाए, लिहाजा मियाँ साहब तो इसमें नहीं है। लिहाजा जो मनी ट्रेल देने की बात PMLN के लोग कर रहे थे कि जब अदालत में देंगे, हमने 100 दफ़ा पूछा, डॉक्टर रमेश मेरे साथ आए, TV पे और लोग आए कि जब हम TV मीडिया पे क्यों बताएं, हम अदालत के सामने बताएंगे मनी ट्रेल क्या है और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि जी मनी ट्रेल की क्या बात, हमारी तो ओनरशिप ही नहीं है, ओनरशिप तो बच्चों की है और बच्चों की है तो उनसे पूछें, जब वो आएंगे तो वो बता देंगे ये कहाँ से लिया गया था। मगर सवाल एक और भी उठता है और वो ये कि अगर ये बच्चों की ओनरशिप है तो कौमी असेंबली में इतनी लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं थी। तब हमें बता दिया जाता कि जनाब हमारा एज अ पर्सन मियाँ साहब को उससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि ये बच्चों के हैं। और मेरे ख्याल में ये वजाहतें हैं कि कहाँ से पैसे आए, फिर यहाँ खरीदी, फिर वहाँ बेची, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ, उसकी तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जो डिफेंस इन्होंने पुट अप किए इस पर बात करेंगे। फिर PM साहब ने एक और भी बात की है, मैं उसका भी जिक्र कर दूं। और जो लगता बाज़ औक़ात यही है, मीडिया हाइप बड़ी क्रिएट करता है। वो कहते हैं 6-7 बजे के बाद तक 6 बजे तक काम ठीक होता है, जब TV और मीडिया चलता है तो लगता है कोई ऊधम मच गया है क्या नहीं है। तो बात करेंगे, इसमें लिंक देता हूँ, देखें पहले तो मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, फिर इस पर कमेंट करते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट का आपसे मैं तारुफ करवाता हूँ और बात आगे बढ़ाते हैं। जी सुनाइए। जो गत बनाता है शाम के वक्त, एक साहब मुझे कहने लगे दिन बहुत अच्छा गुजरता है हमारा, दफ्तर में काम करते हैं, लगता है प्रोग्रेस हो रही है, माशाल्लाह बिज़नेस भी बढ़ रहा है और हमारी तरक्की हो रही है, बहुत खुशहाली नज़र आती है। शाम को 6 बजे जब घर पहुंचते हैं तो रात के 10 बजे तक जब TV देखते हैं तो लगता है जैसे कि खुदा न खास्ता पता नहीं पा। इस बात से तो इनकार नहीं है जो PM साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हाइप भी क्रिएट की जाती है, मगर 2-4 बातें हैं और मैं लंबा पीछे नहीं जाता, इसी हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते की बातें करते हैं। जब हम देखते हैं कसूर से आई औरत एक ठंडे फर्श पे इलाज की तलाश में सिसक कर जान दे देती है, तो फिर हमें अपने लीडरों से ही पूछना पड़ता है। फिर हम देखते हैं 7 वर्कर्स पैरिश कर जाते हैं, मर जाते हैं, ये जो ऑरेंज ट्रेन है इसके। और वो क्यों मरते हैं? क्योंकि हम एक साल से, कई सालों से ये कह रहे हैं कि ये 2 नंबर जो आपने बनाए हुए हैं, ये जो सिलेंडर्स हैं, ये इनको ख़त्म करें। तकरीबन 11 सालों में 3-3.5 हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं, मगर इसका कोई हिसाब नहीं होता। लोधरा में 7 बच्चे मर जाते हैं, ये इसी 1.5 हफ्ता पुरानी बात है। हमें बताया जाता है 10-15 साल तो ऐसे चलेगा। और फिर हम स्टोरी ब्रेक करते हैं कि 35 अरब रुपया 2010 में इस लोधरा सेक्टर के लिए अप्रूव हुआ, जिसमें से 13 अरब या 17 अरब गालबन एक फिगर है जो कि रिलीज भी हो चुका है। और 2010 से सामान आया पड़ा है। मुझे आज जुल्फकार मेहतू को कल परसों बुलाएंगे, वो मुझे बता रहे थे वो इंस्टॉल नहीं हुआ। नतीजा क्या? 7 माहों की गोद
اجڑ جاتی ہے. پھر گڈانی دیکھ لیں, اسی میں آگ لگتی ہے. نو سیفٹی فار دی کامن پیپل, نو ڈیلیوری آف پبلک سروسز. یہ ہے ایشوز, اس پہ بھی بات کریں گے, مگر میں پہلے اپنے تعارف کروا دوں. میرے ساتھ آج ہوں گے علی زیدی صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. رانا افضل صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے ویٹرن پولیٹیشین بھی ہیں, اور جناب ان سے بات کریں گے. شاید لطیف صاحب نگار بھی ہیں اور ایئر مارشل بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مگر میں رانا صاحب, میں پہلے تو آپ کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے حضور میرا آپ سے کہ ٹھیک ہے یہ عدالت فیصلہ کرے گی, میٹر سب جوڈس ہے, ہم تھوڑی بہت بات جتنی قانون کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پارٹی نے, یا میاں صاحب نے, پارٹی تو نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے جو ڈیفینس پٹ اپ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ کہتے بھی رہے ہیں, اگر لینا دینا نہیں ہے تو اسمبلی میں وہ ساری ٹریل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور ٹی وی پہ آ کر یہ کہنا کہ عدالت میں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے منی ٹریل کے بارے میں بتا دیں گے. اور سیکنڈلی یہ جو پاناما پیپرز کے بارے میں پتہ نہیں ابھی خبر آئی ہے کہ اس کی اونرشپ تو 90 سے چینج ہی نہیں ہوئی, اور یہ نیلسن اور نیسکول کے نام ہے جو میاں صاحب کے صاحبزادوں کی ہے. تو لگتا تو ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے بظاہر. رانا صاحب جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اور وہ ری ایکشن جو ہے فوری طور پہ دینا پڑتا ہے, ورنہ میڈیا کے اندر وہ کہیں گے جی کل کا الزام لگا ہوا ہے, آج تک جواب نہیں آیا, ضرور کچھ دال میں کالا ہے. تو وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ فوری طور پہ جواب دیتے ہیں. لیکن جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کے وکلاء کی اس کیس کے بارے میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اپنی انفارمیشن تو اپنے وکیل کو دے دیتے ہیں, لیکن وکیل اپنی اسٹریٹجی کے مطابق اپنا کیس لڑتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو فرق آپ کو نظر آتا ہے, وہ اس فرق کو ججز بہتر سمجھتے ہیں اور وکیل بہتر سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نیلسن اور نیلسن جو ہے ان کمپنیوں کے پاس یہ 1990 سے یہ بی بی سی کہہ رہا ہے, بی بی سی کی یہ میرے پاس ہے ابھی, بلکہ میں آپ کو اس کے عکس بھی دکھا دوں گا رانا صاحب. یہ ٹائٹل کی کاپیاں ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں میں اس پہ میں کیونکہ میں ایک مفروضے کے تحت بات کروں گا. نہیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. وقتی طور پہ کمپنی کی ملکیت تو ہو سکتی ہے, لیکن کمپنی کے شیئر ہولڈر یا کمپنی کے مالکان تو تبدیل ہو سکتے ہیں نا. کمپنی کے آج ایک کمپنی اے بی سی کمپنی ہے, وہ لاہور میں ایک بہت بڑا پلازا جو ہے اس کی اگر مالک ہے, تو اے بی سی کمپنی کے شیئر ہولڈر تو تبدیل ہو سکتے ہیں نا. تو خبر تو یہی ہوگی کہ اس کمپنی کے اس پلازے کی مالک اے بی سی کمپنی ہے. تو یہ کوئی بھی ان چیزوں کے اندر یہ لیگل میٹرز ہیں. ان کو اس طرح سے ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ججز بھی بڑے ہی. لیکن میں رانا صاحب آپ سے ایک کاؤنٹر کوشچن کر دوں, بلکہ میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں وربیٹم. بی بی سی لکھتا ہے کہ حاصل شدہ سرکاری دستاویزات کے مطابق 1990 کی دہائی سے یہ 4 فلیٹس نیسکول اور نیلسن کے نام پر ہی ہیں, اور ان دونوں کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کر چکے ہیں. تو یہ تو انہی کے نام پہ ہیں. یہ جس طریقے سے یہ ہے, بہرحال آپ فرما رہے تھے. مگر رانا صاحب میں آپ سے ایک سوال اب میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے صاحبزادوں نے اس میں شیئرز کس وقت خریدے, یہ ایک اہم سوال ہوگا. اس سے پہلے اس کے مالک کون تھے, بعد میں بچوں کے پاس کس طریقے سے آئے, یہ ساری چیزیں وکلاء اور عدالت دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں دیکھیں رانا صاحب, یہ تو ہے, ویسے تو آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آف شور بے نامی کمپنیاں ہوتی ہیں, یہ تو آپ ایک ٹیلی فون کال پہ بھی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ ہیں وہ دائیں بائیں کروا سکتے ہیں, مگر اب تو اوریجنل لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے اور جو پیپر ضائع بھی ہیں. مگر میرا ایک سوال آپ سے رانا صاحب یہ ہے, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ میاں صاحب کے بچوں کے بھی ہیں, اور جس وقت کے یہ ہیں اس وقت ان کی عمر 19 سال 20 سال, مائنر تو نہیں کہہ سکتے مگر ینگ تھے, اور کوئی کاروبار بھی اس وقت ان کا ذاتی تو نہیں تھا, کچھ بھی ہے, اگر منی ٹریل اگر یہ کلین منی ہے جیسے سارے آپ کے ممبرز کہتے ہیں آ کے سامنے رکھ دیتے, ایک طرف تو آپ پی ٹی آئی سے کا پولیٹیکل کیریئر ختم کر دیتے عمران خان صاحب کا کہ جی یہ صاف کر دی بات ہم نے, یہ کس پہ لوگوں کو انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے, یہ کیوں لٹکا رہے ہیں اگر اٹ از کلین منی. دیکھیں قاضی صاحب, پاکستان کے جو معروضہ حالات ہیں اور بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم کے, یہ کسی بھی دنیا کے دوسرے وزیر اعظم سے مختلف اس لیے ہیں کہ پاکستان میں 2 حادثے پیش آئے. ایک حادثہ وہ تھا جب پاکستان کی تمام انڈسٹری کو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا. تمام بزنس ہاؤسز نے یا تو پاکستان میں کاروبار جو تھا اپنا کاروبار باہر بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا تاکہ وہ اگر آئندہ کبھی اس قسم کا حادثہ پیش آئے تو وہ بالکل مارے نہ جائیں,
اور کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک میری عرض سن لیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو مشرف نے 10 سال کے لیے باہر بھیج دیا. اب جب 10 سال کے لیے آپ باہر جائیں گے, آپ کا خاندان آپ کے ساتھ جائے گا, تو آپ نے اپنی روزگار کوئی نہ کوئی کاروبار کچھ تو کرنا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی آئس لینڈ کا وزیر اعظم فلانا وزیر اعظم, آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو کسی نے اس کے ملک سے باہر نہیں نکالا تھا. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کی بات آ گئی, ان کی انڈسٹری آپ کی بات آ گئی. میں آپ کو دوبارہ بھی ٹائم دوں گا, مگر یہ جو علی زیدی صاحب, تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. علی زیدی صاحب, آپ نے ان کا ڈیفینس بھی سنا, اور یہ میں نے ابھی بی بی سی کی اپ ڈیٹ ہوئی ہے سائٹ, وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. باہر چلے گئے, نیشنلائزیشن ہو گئی, نئے سرے سے کاروبار کرنے پڑا, اور بچوں کے ہیں, میاں صاحب کے نہیں ہے. جو ڈیفینس پٹ اپ کیا گیا, آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ علی زیدی صاحب؟ سعید بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر, تھینک یو. یہ جو روز اچھا ایک ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا روز ایک نئی ایک ہی بات کہیں. اب مزہ یہ آ رہا ہے کہ یہ روز ایک نئی بات ہو رہی ہے وہاں سے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ شروع میں کہتے تھے جی آپ کو کیوں جواب دیں, ہم کورٹ میں جواب دیں گے, ہم پارلیمنٹ میں جواب دیں گے. اب پھر کہنے لگے جی ہم کورٹ میں جواب دیں گے. اب کورٹ میں کہتے ہیں ہم جواب ہی نہیں دیں گے, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیوں جواب دیں. مانے ان کے پاس اب جواب ہے ہی نہیں. سادہ منی ٹریل, سورس آف فنڈز, یہ دو چیزیں ان کو بتانی ہے, اور ان کے پاس دونوں نہیں ہیں. اب وہ باقی مرثی ہے, میاں صاحب پڑھتے رہے ٹی وی کے اوپر کہ جی میں 71 میں پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہو گئے تو ہمارے سارا ڈوب گیا, لیکن اس کے بعد ہم پھر امیر ہو گئے. اور جناب وہ بھٹو صاحب نے ہمارا سارا بیڑا کرک کر دیا, نیشنلائز کر دی, لیکن ہم پھر امیر ہو گئے. پھر بے نظیر نے 2 حکومتوں میں ہمارا بیڑا کرک کیا, ہم پھر امیر ہو گئے. مشرف نے ہمارا ماڈل ٹاؤن کا گھر بھی لے لیا, سب کچھ لے لیا, تباہ و برباد کر دیا, لیکن ابا جی کے پاس جادو کی چھڑی تھی, ہم پھر امیر ہو گئے. دیکھیں یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ جتنا پورا سمپل جواب منی ٹریل اور سورس آف فنڈز وہ ہے نہیں. جب وہ نہیں ہے تو اب آپ ساری دنیا کے بہانے ان کو بنواتے رہیں. اور جو اب بی بی سی نے یہ لکھا ہے, یہ آپ نے پڑھا ہے, اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جی بولیے آپ. جناب کبھی 1990 سے اونرشپ چینج ہی نہیں ہوئی اس کمپنی کی, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. جی ہاں, یہ لکھا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے علی بھائی اس سے پہلے کہ میں علی جاؤں آگے اپنے نیکسٹ کے شاہد لطیف صاحب, مگر یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جناب جو بھی کیا دھرا ہے یہ بچوں کا ہے, بچوں نے اون کر لیا ہے, میاں صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ تو میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن, یہی تو سارا اس لیے کہ میاں صاحب نے تو کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہے وہ ثبوت, میرے پاس سارے کاغذات ہیں, جدہ کی مل سے لیا, وہ گلف سٹیل بیچی, وہ گلف سٹیل میں خود پھر بعد میں کورٹ میں کہتے ہیں نقصان میں بیچی. بچے کی عمر تھی 15 سال 14 سال 13 سال, یہ کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ وہ لندن میں لینڈ ہوا اور اپارٹمنٹ لے لیا. دیکھیں یہ جھوٹ ہے سارا. اب یہ بولیے. اچھا چلیں, اگر ان کو نہیں ہے پناما لیکس کو چلیں, جو آئی سی آئی جے اس کو اوپر لا سوٹ کر دینا. جیسے وہ وکی لیکس آئی تھی, آپ کو یاد ہے وکی لیکس آئی تھی, تو وہ جو تھا جولین اسانے, اس کے اوپر 2 3 5 لا سوٹ ہوئے تھے. یہ کر دینا پناما لیک پہ لا سوٹ, یہ کر دیں آئی سی آئی جی پہ لا سوٹ کے, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ عمر چیمہ انہی کا ریپرزنٹیٹو ہے, ہر روز ٹی وی کے اوپر ہر ڈاکیومنٹ کو آن کر رہا ہے. جتنے ڈاکیومنٹس ہم نے سبمٹ کیے رجسٹریشن کے علاوہ کہ وہ ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں, کریں لا سوٹ اس کے اوپر. ٹھیک ہے علی بھائی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, میں واپس بھی آؤں گا, اور رانا صاحب کے لیے بہت سارے ہو گئے, مگر رانا صاحب سے جانے سے پہلے شاہد لطیف صاحب, چونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح سے نہیں ہے تعلق, تو ہم ان سے ایک ظاہر ہے ہر آدمی کی رائے رکھنا ان کا حق ہے, کچھ کسی پارٹی کا بھی ہو, مگر شاہد لطیف صاحب سے پوچھیں گے اس سارے کھیل میں انہیں کیا نظر آتا ہے, اور یہ معاملات, یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ بہرحال یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, اور ہم نہ ہی کوئی علم نجوم کے ماہر ہیں کہ کیا کریں. عدالت کو جو سامنے ٹھیک نظر آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. مگر واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ نئے کاغذات سامنے آنے سے کیا اس میں کوئی کوالٹیٹیو چینج آئے گی یا کیا ہوگا؟ عوام اس کا حل چاہتے ہیں. ویلکم بیک. جناب شاہد لطیف صاحب,
حضور ہم تو روزانہ چاہتے ہیں کچھ سٹوریز کریں، سوشل سٹوریز بھی کریں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا انٹرو میں نے کہا ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، مگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہوگی تو آپ کے رائٹس آپ کو ملیں گے. پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے آپ نے دونوں اطراف کی باتیں سنی؟ یہ نئے جو پیپرز آئے ہیں سامنے جو آپ پبلش کر دیے ہیں BBC نے بھی نیلسن اور نیسکول کی اونرشپ کے حوالے سے، ڈو یو تھنک کہ کیا ڈو یو سی کہ ہم کسی ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور بات آگے بڑھ سکے عوام کے مفاد میں؟ شاہد لطیف صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت بہت ہی احساس محرومی کا شکار ہیں. وہ اگر پوری تاریخ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ایک صدر تھے جن کے سر محل کی جائیداد تھی، جن کے سوئس بینکس میں ملینز آف ڈالرز کے اکاؤنٹس تھے جو آج تک ہم واپس نہیں لا سکے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں وہ رائیونڈ جیسے محلات میں رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہاں کس عیش و عشرت سے زندگی گزاری جا رہی ہے. انہیں پھر نظر آتا ہے کہ جی لندن میں جو اتنی بڑی جائیداد جو اربوں کی ہے وہ ان کے پاس ہے وہاں پہ. تو ایک طرف تو یہ بیچارے غریب لوگ ہیں جن کی قسمت میں شاید جو بنیادی سہولیات جن میں پانی، جن میں بجلی، جن میں گیس، صحت کی سہولیات، ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست وہ تک نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک زندگی کی کشمکش ہے اور سروائیول جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے کہ زندگی میں زندہ کیسے رہا جائے. اور دوسری طرف یہ اللے تللے ہیں. تو ان کا سوال تو جائز بنتا ہے نا کہ جی ان کو کم از کم یہ بتایا جائے کہ یہ ملک جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی تقسیم کیسے، یہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی. اگر ملک امیر ہیں تو پھر ان کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں بھی اس دولت کی تقسیم کی جاتی ہے، اور اگر غریب ہیں تو پھر وہ آل دا وے سارے غریب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حکمران اتنے امیر ہوں جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا اور جو نظر آ رہا ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کو ترسیں، روٹی کے محتاج ہوں، وہ کپڑے کے محتاج ہوں، ان کو ملازمتیں نہ مل سکیں، ان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بنیادی سہولتیں تک نہ ہوں. اب آپ آ جائیے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی تقاریر میں کہا اور جو ان کے خاندان کے لوگوں نے بیٹوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جو انہوں نے کہا وہ آپس میں میچ نہیں کرتے. وہ تو یعنی اگر ایک سچ بول رہا ہے تو دوسرا جھوٹ بول رہا ہے. یہ پرائم منسٹر کے ریمارکس، یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. پھر آپ نے نیلسن اور نیسکول کی بات کر دی، BBC نے بات کی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا گارڈین اخبار نے 1999 میں جو پرائم منسٹر صاحب کی اہلیہ ہیں ان کا انٹرویو ہے وہ بھی چھاپا تھا، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہاں یہ پراپرٹی ان کی ہے. تو اب جو بات چیت ہو رہی ہے ہر روز ایک نئی کہانی سننے کو آتی ہے، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ باتیں کی تو دور دور تک وہ قطری شہزادے کا نام نہیں تھا، وہ یکدم سامنے آ گیا. تو ان ساری چیزوں سے بادی النظر میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. ٹھیک، اب یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے چونکہ یہ کام اپنے ذمہ لے لیا آپ نے کچھ بڑے اہم لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. شاید لطیف صاحب آپ نے بڑے اہم باہر کی دنیا بھی سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے. آپ نے بڑے اہم نقطے اٹھائے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں یہی سوال اٹھا کے جناب رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور میں تھوڑا سا ایک آدھ فکرہ زیادہ ٹائم آپ کو. بات یہ ہے کہ 4-5 ورژنز کا آنا، پھر آپ نے آخر میں آ کے یہ کہنا ہم تو بتائیں گے ہی نہیں جناب، یہ تو چونکہ بچے آ کے بتائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی وہ امریکن کیپیٹلزم نہیں ہے کہ بچوں کو 17 سال کی عمر میں باہر نکال دیا جائے اور ماں باپ سے ان کا کچھ لینا دینا نہ ہو. یہاں تو بچوں کے لیے پتہ نہیں لوگوں کے بچوں کا کیا حشر کر دیتے ہیں ہم. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ کلیئرٹی اگر اس میں دال میں کالا نہیں ہے، اور پھر جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی، آپ لا میکر ہیں، ووٹ غریبوں کا ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اربوں کے حلال کے پیسوں کا ہمیں باور کروائے. تو یہ کوئی شکوک تو بن جاتے ہیں نا. رانا صاحب کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں پہلے اسی غربت کی بات سے شروع کر لیتا ہوں کہ پاکستان یقیناً ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور 2013 میں جب ہماری حکومت بنی اس وقت سے آج تک اگر ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ دیکھ لیں تو شاید دوسری حکومتوں سے ہماری حکومت نے بہتر کام کیا ہے.
جو امیروں سے ٹیکس کی وصولی تھی وہ 62% 3 سال میں بڑھی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے. تو میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. یقیناً ہم ایک غریب ملک ہیں اور بہت ساری لوگ محروم ہیں اور اسی لیے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. لیکن کیا دوسری حکومتوں سے یہ حکومت بہتر کام کر رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ کبھی یہ اتفاق نہیں کرے گی کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ اس طرح سے کہیں، لیکن عوام پہلے سے زیادہ مطمئن ہے. 2013 کا پاکستان ایک نا امید پاکستان تھا، آج ایک پر امید پاکستان ہے. بہرحال یہ بحث اپنی جگہ. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی اپنا علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 3 دفعہ یہ انہوں نے کہا کہ جی غریب ہو گئے، ماشاء اللہ لگ گیا. میں ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گا پھر سے امیر ہو گئے. یہ بھی تو ایک اتفاق یا اسی طرح کا حادثہ کہہ لیں کہ ان کو پہلے غلام اسحاق خان نے فارغ کیا، 58 بھی ہوا، پھر وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر مشرف نے ایک بغاوت کے ذریعے ان کو فارغ کیا، آج وہ تیسری مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت پاکستان کے عوام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنایا. کچھ تو ہوگا. یہ الزامات تو ان کے اوپر لگتے رہے. اپوزیشن کا کام الزامات لگانا ہوتا ہے، ثابت کرنا ان کے اوپر فرض ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عدالت کے اندر ہم کیا وقت بیان کس وقت دیں گے، یہ ہم اپوزیشن کی خواہشات کے مطابق نہیں دیں گے. ہم اپنے وکیلوں کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. رانا صاحب اب آپ نے ایک بات آپ ہی جواب دیجیے گا. آپ نے اب جو بیان دیا ہے، آپ نے کہا کہ منی ٹریل تو ہم سے پوچھو ہی نہ. جو ہم نے بیان دیا تھا قومی اسمبلی میں، جو ہم نے کہا تھا وہ تو واش کر دیا آپ نے. بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اسمبلی میں کورٹ میں کون سے فیکٹس کب لے کے آتے ہیں. چینجنگ آف سٹوریز تھرائس جو بات کی علی بھائی نے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں عدالت کو کہ جی ایک تو آپ کی جورسڈکشن ہے. تو یہ تو رانا صاحب اس میں کنٹراڈکشنز ہے نا. دیکھیں کانٹراڈکشنز اگر عدالت کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں تو ان کانٹراڈکشنز کی بات کریں. اگر باہر کی اور عدالت کے درمیان میں ہے تو میں اس کو اپنے وکیلوں کی اسٹریٹجی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کون سا بیان کس وقت دینا ہے، کون سا بیان نہیں دینا. میں تو وکیلوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں میاں صاحب کے بچوں کی بات. اور محترمہ مریم صاحبہ کی جو انٹرویو ہے لیکن میں، محترمہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ہماری، ان کا انٹرویو ہے، یا آپ نے جو انٹرویو دیا تھا وہ ٹم سیبیسٹین کو ہمارے پی ایم صاحب کے بچوں نے. تو یہ ساری باڈی آف ایویڈنس تو ہمارے سامنے ہے نا رانا صاحب. دیکھیں یہ ایویڈنس نہیں ہے، کیا یہ چلیں ایویڈنس ہوتا ہے، حقائق تو ہے، حقائق کہہ لیں. وہ عدالت چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر ایویڈنس آپ سے پھر سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور دوسری بات میں ایک اور کہوں گا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ میرے لیے بڑے محترم ہیں شاہد لطیف صاحب، آپ نے کہا کہ یہ نیوٹرل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرل ہوتے تو بنی گالا کا بھی ذکر کر دیتے. اور میں یاد بنی گالا کا پوچھا نہیں ہے نا، ابھی پوچھ لیتا ہوں نہیں، وہ رائے ونڈ محل کی بات کی، سرے پیلس کی بات کی، وہ علی زیدی صاحب تو ان کو بنی گالا. اور میں یہ ایک تھوڑی سی بات کر دوں کہ شاہد لطیف صاحب یہ دھرنے کے دنوں میں پی ٹی آئی کے وہ کیا ہوتا ہے ڈسپلن کمیٹی کے چیئرمین تھے. اتنے نیوٹرل نہیں ہیں جتنے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ جواب لے لوں گا. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے. میں کوئی چیئرمین میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. میں بالکل حلفیہ کہتا ہوں کہ نہ کسی پارٹی کے ساتھ یہ نہیں، کبھی بھی نہیں. نو، میں کبھی بھی نہیں. رانا صاحب آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں. میں آپ ثابت کر دیں کہ میں کسی کی پارٹی یا کسی کے ساتھ شمولیت نہیں. یہ آپ سنی سنائی باتیں، کیونکہ میں ٹیک آن کرتا ہوں مختلف چیزوں میں. اچھی بات ہے، کلیئر ہو گئی آپ کی بات، کلیئر ہو گئی. آپ کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا، لہٰذا آپ سمجھتے ہیں میں تو پی ٹی آئی کو کھلا تنقید کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں. بنی گالا کی پہاڑی کی بھی بات کر دیتے ہیں نا آپ، وہ بھی تو محل ہے. بنی گالا کی پہاڑی کی بات کر لیتے ہیں. سوال پوچھے میں کر دوں گا، مجھ سے سوال کریں. مجھے بریک پہ جانا ہے علی بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا، میں بریک پہ جاؤں گا. اور یہ جو 2-3 سوال اور جو میں نے سوالات اٹھائے ڈفرینٹ انٹرویوز، ظاہر ہے وہ ایویڈنس تو نہیں ہے مگر حقائق ہیں اور آپ نے بیان کیے ہیں. میں اگر ایک حقیقت بیان یہاں کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو اون اٹ. واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی علی بھائی، اب جو ہم ڈیفنس دیکھ رہے ہیں اس میں تو پھر وہی ٹیکنیکل ڈیفنس کو آگے بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ 62-63 کے تحت نہیں کر سکتے. انہوں نے 2 ججمنٹس بھی سائٹ کر دی ہیں ان کے وکیل نے، کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے گئے. اور اس کے بعد اور جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھیں، وہ ایک مجھے کوٹ ہوا ہے کہیں پہ میں نے کہ جی لاش پڑی ہے، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مدعا پڑا ہے اس کا. آپ
کیا دیکھتے ہیں یہ کس سمت میں جائیں گے؟ علی صاحب آپ تو اپنے وکلاء سے ان کانٹیکٹ بھی ہوں گے. زیدی صاحب میں آپ کو پہلے ان کے جواب دے دوں. رانا صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی کہ جناب 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بن گئے, لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ 3 دفعہ ان کو نکالا کرپشن کے اوپر تھا. تینوں دفعہ وہ کرپشن میں نکالے گئے, غلط نکالے گئے, انکانسٹیٹیوشنل نکالے گئے, لیکن چارجز ان پہ کرپشن کے لگے. ٹھیک. ایک وہ ثابت آج تک نہیں ہوا رشین ڈکٹیٹر, ہاں وہ ثابت تو ابھی میں آپ سے ثابت کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا. جی وہ ایک جو ڈکٹیٹر تھا نا اسٹالن, جو رشین جنرل, اس کا ایک بڑا حالانکہ تھا تو جمہوریت سے اتنی دور جتنی دور یہاں سے خیر چاند ہے. He was not a Democrat, but اس کا اسٹیٹمنٹ ایک بڑا اچھا تھا. It doesn't matter who votes for you, what matters is who counts the votes. یہ نہیں فرق پڑتا کہ تمہارے لیے ووٹ کون ڈال رہا ہے, یہ دیکھو کہ ووٹ گر رہا کون ہے. تو یہ وہ 3 دفعہ جو الیکٹ ہونے کی بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ الگ وہ آپ اس میں الگ, وہ کراچی میں کیا ہوا, پنجاب میں بھی ہوتا رہا ہے, 4 حلقوں میں سے 3 کھل گئے, آپ پتہ چل گیا آپ کو کیا ہوا. خیر وہ ایک الگ بحث میں نہ پڑیں. اب آپ آ جائیں کہ اچھا مزے کی بات ایک اور بھی ہے, سوری, بیانات پہ فیصلہ نہیں ہوگا, رسیدیں ہم دیں گے نہیں, ویڈیو ایویڈنس بھی ایڈمیسیبل نہیں کراتے, اس میں بھی چیلنج کرتے ہیں, ورنہ وہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ تو ویڈیو پہ ہو جانا تھا. پھر یہ کورٹ ہی بند کرتے ہیں, پھر یہ کس بات کے ہیں؟ اب میں یہ کہہ دوں کہ جی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل نہیں ہیں, وہ کہیں جی میں نے ساری زندگی جہاز اڑایا ہے, میں نے اتنے مارے, یہ میرا کارڈ ہے, میں ان کو بولوں جی کورٹ میں پروف کریں آپ کہ آپ ایئر مارشل ہیں, میں تو نہیں مانتا. اور نہ مانے تو پھر نہ مانے, کوئی بھی نہ مانے. تو آج جب ایک چیز کلیئر سامنے آ گئی ہے, اور آج بی بی سی کی رپورٹ آئی, اچھا کر دینا سو بی بی سی کو, اس مووی پہ کر دیں کہ جھوٹی تھی, آج کی رپورٹ پہ کر دیں کہ جھوٹ ہے, آئی سی آئی جے کو کر دیں کہ جھوٹ ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے لیے ہوئے ہیں, سو موٹو نوٹس لیے ہوئے ہیں سٹیل مل جیسی چیز کے اوپر بھی. اچھا یہ اخبار کے اخباروں کے اوپر یہ ان کی ڈیفنس ویسی ویک ہے. اب بھی سپریم کورٹ نے لیا, ابھی وہ بچی جس کو جج کو ڈسمس کیا ہے, جج نے تو نہیں مارا تھا نا, اس کی بیگم نے مارا تھا جج کی, اس بچی کو, معصوم بچی کو جج کی بیگم نے مارا تھا نا, یہی بات, لیکن جج ڈسمس ہو گیا, جج ڈسمس ہو گیا, ڈیفینڈ کر رہا تھا. یہ اسی طرح کا میں آپ کو ایگزامپل سائٹ اس لیے کر رہا ہوں, ہاں میں اس لیے آپ کو ایگزامپل سائٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے سارا لگا, جی بچے تھے, بچوں کے نہیں تھے, ابا جی دے گئے, وہ سارے کے سارے ابا جی پیسے ایک ہی بچے کو دے گئے باقی. اور ایک آخری بات میں آپ سے کہہ دوں, پہلے میں شاہد بھائی کی بات کر دوں, میری رانا صاحب سے بھی بہت اچھی سلام دعا ہے, شاہد صاحب سے بھی بڑی اچھی سلام دعا ہے. میں آپ کو, میں تو 2002 سے ممبر ہوں نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا, یہ کبھی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں رہے. ہاں دعوت ان کو ہمیشہ دیتے کہ آج اچھے آدمی ہے, ہاں, لیکن یہ پی ٹی آئی کے کبھی ممبر نہیں تھے کیونکہ خامخواہ. لیکن آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی پلیز, کہ یہ جو میں نہ مانوں والی جو یہ بات ہے, یہ کچھ بھی کر لیں نواز شریف اس سے نہیں بچ سکتا, اور نہ ہم ان کو چھوڑیں گے اس کے اوپر. جب تک آپ ایک آخری سوال ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا علی زیدی صاحب, کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں نے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر صورت میں اس کی ریزولوشن تک جاری رکھیں گے, تو یہ ابھی یہ ہے آپ کے ایجنڈے پر؟ میں آپ کو اسٹریٹجی تو نہیں بتانے لگا, لیکن ایجنڈے پہ پروٹیسٹ بھی ہے, یعنی یہ خان صاحب کہہ چکے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے, چلیں آپ کی بات آگئی. جناب شاہد لطیف صاحب, ابھی جو بات ہوئی, چلے آپ کی بات تو کلیئر ہوگی کہ آپ اس میں نہیں ہے, یہ اس کا آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنا جو کچھ ہوا, ظاہر ہے عدالت کے اپنے سلسلے ہوتے ہیں, مگر ایک پبلک پرسیپشن بھی تو بنتا ہے, اور وہ ٹی وی سے بنتا ہے, آپ کے انٹرویو سے بنتا ہے. جب آپ ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بات کہتے ہیں, اور آپ وزیر اعظم ہیں, اینکر ہیں, ایم این اے ہیں, کچھ بھی ہیں, تو کیا پھر کل اسے آپ ڈس اون کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس اب شامل کیے ہیں. جو ججمنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے, انہوں نے, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بچوں کے بیانات میں اور پرائم منسٹر صاحب کے بیانات میں تضاد ہے, یہ انہوں نے کہاں سے پک کیا؟ یہ سارے کا سارا ان کی مختلف جگہوں پہ جو سٹیٹمنٹس اور بیانات ہیں وہیں سے پک کیا ہے نا. تو لہٰذا ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے. اور پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, ان کے وکیل نے, کہ یہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی تھی وہ تو سیاسی بیان تھا.
یعنی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر آپ اس طرح کا بیان دے دیں؟ یعنی یہ مطلب ہوا کہ سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے؟ یہی انہوں نے بحث کرنے کی کوشش کی نا. شاہ لطیف صاحب میں معافی چاہتا ہوں, بیان ہوا کرتے ہیں مجھے روکنا پڑے گا آپ کو, مگر آخری کمنٹ رانا لطیف صاحب, رانا افضال صاحب, یہ جو بات کی ہے, یہ سیاست کیا جھوٹ کا نام ہے؟ کل کے دوست آج کے دشمن, یہ جو رائج الوقت ہے, تو سیاست اور جھوٹ میں کی کوئی تفاوت نہیں رہا رانا صاحب؟ دیکھیں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. جو انہوں نے سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں دی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, جو انہوں نے جوڈیشل سٹیٹمنٹ عدالت میں دینی ہے وہ وکیل کے, اور اگر ان میں تضاد ہو تو, اور وہ اس کے مطابق دیں گے. اور اگر تضاد ہوگا تو ججز فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جج فیصلہ کر دیں گے. دوسری بات یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, جو میرے بھائی علی زیدی کہہ رہے تھے, یہ جتنا میڈیا ٹرائل جتنی ایکٹیویٹی آج کل ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ جب یہ کیس ہاریں گے تو پھر یہ ایک جواز پیدا کریں گے کہ ہم نے پھر سے دھرنا دینا ہے, پھر سے سڑکوں پہ جانا ہے. آپ کو یقین ہے یہ کیس ہار جائیں گے؟ سڑکوں پہ ہی رہنا ہے. مجھے بالکل یقین ہے, کیونکہ دیکھیں ریمارکس جو ججز کے آئے ہیں جن کا آج بڑا ذکر ہوا, وہ جب ان کا وکیل بول رہا تھا تو اس کے اوپر بھی آئے تھے, ہمارا وکیل بول رہا ہے تو اس پہ بھی آئے ہیں. ابھی تو بچوں کا وکیل نے پیش ہونا ہے, ابھی تو کیس آگے جانا ہے. تو یہ روز کا جو میڈیا ٹرائل ہے یہ گراؤنڈ تیار کیا جائے. بہت شکریہ شاہ لطیف صاحب, رانا افضل صاحب, علی زیدی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ سب بحث آپ کے سامنے ہے, آپ نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہوگا کہ کہاں پہ ڈکیتی ہے اور کہاں پہ نہیں ہے, کہاں پہ غلطی ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.